दुल्हन के रूप में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। खुद को हसरत से तकती वो अपनी किस्मत पर मातम गुना थी। कितना कहा था अपनी माँ को कि रोक दें अभी ये सब, मगर एक लड़के के इनकार ने उसे बोझ बना दिया था। शाहों पे वो खाली खाली नज़रों से अपने हाथ की लकीरें देख रही थी। जिंदगी किस मोड़ पर ले आई थी जिसका दिन साहिल शाह के बगैर नहीं चढ़ता था। आज उसके बगैर जिंदगी का आगाज करने जा रही थी। उसे सब्र नहीं आ रहा था। वो चाह रही थी कि सब्र कर ले, लेकिन उसे सब्र नहीं आ रहा था। उसके सुनने में आया था कि साहिल शाह बुखार में तप रहा है, मगर उसकी तीमारदारी को कहीं नहीं गया। माना कि वो उसे रुस्वा कर चुका था इनकार करके, मगर दिल था कि हुमक हुमक कर उसकी जानिब जा रहा था। बीबी जी गज़ब हो गया बीबी जी। सुनने में आया कि साथ साईं हाले का होने वाला शौहर किसी लड़की के साथ भाग गए हैं जी। वो हाले बीबी से शादी नहीं करना चाहते थे जी, ज़बरदस्ती हो रही थी जी। अब शरफू जो मुलाजिम बता रहा है जी, हवेली में बड़ी खलबली मची हुई है। न जाने अब साईं सरकार उसका क्या हाल करें। मुलाजमा जो बाहर से खबरें वसूलती आ रही थी, एक ही सांस में सारी कहानी सुनाती अब सबके मुंह देखने लगी, जो सब अपनी जगह पर साकित हुई थी। जबकि हालत तो यूं थी कि जिंदा लाश बना डाली हो। दूसरा शख्स था जो उसे धुतकार गया था। क्या वो इतनी गैर अहम थी? क्या वो इतनी सस्ती थी? क्या वो किसी के लिए मायने नहीं रखती थी? लहू था कि जोर आजमाई कर रहा था, जब्त था कि लब भींचते सांस भर गई। बुआ, साहिल उठ गया है क्या? वो सीढ़ियां उतरती अपने बालों का ऊंचा मैसी जूड़ा बनाते लाउंज में काम करती बुआ से पूछने लगी, जिनकी निगाह बेसाख्ता उस पर पड़ी जो अपने हुस्न से बेनियाज अपनी ही धुन में मगन थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, डार्क ब्राउन आंखें जिनकी चमक से कई दिल खाकसर हों, खड़ी तीखी मगर छोटी सी नाक, गुलाबी लब और सबसे बढ़कर थोड़ी पे पड़ा वो डिम्पल जिसकी वो खुद दीवानी थी। वो सरापा क़यामत थी, एक चलती फिरती क़यामत। नहीं छोटी बीबी, फायजा मुलाजमा गई थी उन्हें उठाने, मगर वो बहुत गुस्सा हुए, धमकी दी कि अब अगर आई तो जॉब से निकाल देंगे। बुआ अपने बिगड़े हुए नवाबजादे की हरकत उसके गोश गुजार कर रही थी, जो उसकी बात सुनती सर नफ़ी में हिलाने लगी। उफ, इस लड़के ने तंग करके रख दिया है मुझे। वो उनकी बात सुनते अपने माथे पर हाथ मारती किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि बुआ इस हुस्न की देवी को देखती रह गई जिसे अपने से ज़्यादा उसकी फिक्र थी। जूस बना दें उसका, मैं जाती हूँ उसे उठाने। वो किचन में दाखिल होती मुलाजमा से बोली, तो उसके बात पर सरखम करती अब मैं काम करने लगी। जब एक तायराना निगाह सारे किचन में डालती अपने कदम ऊपर की जानिब बढ़ा गई। वो बिना अपनी आवाज़ उसके कानों के सुपुर्द किए दरवाज़ा खटखटाने लगी, जब अंदर से उसकी नींद में लबरेज आवाज़ उसके कानों से टकराई, फायजा, अगर तुम अब नहीं निकली तो जान ले लूँगा उठकर तुम्हारी, संकी औरत। वो अपनी नींद खराब होने पर बेसाख्ता धाड़ा था। जब उसकी बात बाहर खड़ी हाले ने 2 कदम पीछे लिए थे। वो इस कदर जोर से धाड़ा था कि एक पल को हाले को अपना दिल बाहर निकलता महसूस हुआ। वो बिना एक लम्हे की ताख़ीर किए उसके रूम का दरवाज़ा खोल गई। जब अंदर दाखिल होते ही उसकी निगाह बेड की तरफ उठी। वो आंधे मुंह सोया हुआ था, मगर नींद में पड़ते खलल के सबब वो सर ऊपर को उठाता दरवाजे को घूर रहा था। उसकी भूरी सहानत से भरपूर आंखें गुस्से से सुर्ख होती दरवाजे पर टिकी हुई थी, जो यकीनन फायजा के लिए ही थी, मगर सामने से निकल कर आता वजूद उसको साकित कर गया। वो हैरत से उसे देख रहा था जो अपनी आंखों ही से उसकी जान निकाल लेने के दर पे थी। आप, वो बेसाख्ता उठकर बैठा था। जब खुद पर निगाह पड़ते वो एक दफ़ा फिर से शर्मिंदा हुआ। तेज़ी से उसकी निगाह कमरे में घूमी, जब अपनी शर्ट को सोफे पर पड़े देख उसे बेसाख्ता अपनी लापरवाही पर गुस्सा आया। क्यों वो चीज़ें वहाँ फेंकता था, जबकि शर्म से उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। ब्लैंकेट को थोड़ा खींचता ऊपर करके जब उसकी हरकत पर हाले का कहकहा बेसाख्ता निकला। उसकी खनकती हंसी पे वो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगा, जो उसकी निगाहों के लिए हंसती जा रही थी। सीरियसली शाह, तुम शर्मा रहे हो?
وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنستی جا رہی تھی جب اس کی بات پر مقابل کے ماتھے پر بل پڑے۔ نو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ فوراً سے انکاری ہوا جب حالے نے ہنستے ہوئے اس کا اشارہ بلینکٹ کی طرف کروایا، جسے سمجھتے وہ بے ساختہ نظریں چرانے لگا۔ اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ وہ صوفے کی جانب قدم بڑھا کر اس کی طرف مڑتی خفگی سے پوچھنے لگی۔ جب اس کی بات پر وہ دانتوں تلے لب دبانے لگا۔ نیند آ رہی تھی، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کر گیا۔ جب اس کی بات سنتے حالے نے ابرو اچکاتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ شرٹ اٹھا کر اس تک لاتی، اس کو پکڑاتی، سینے پہ ہاتھ باندھے اسے دیکھنے لگی۔ جب اس کی نگاہوں سے خائف ہوتا نظریں جھکائے شرٹ زیب تن کرنے لگا۔ کہاں تھے رات میں؟ اس کے سوال پر وہ دھک سے رہ گیا۔ تو کیا وہ جان گئی تھی؟ وہ بے ساختہ اپنی سانس روک گیا۔ باہر تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولے۔ اگر اس نے پوچھا تھا تو ساحل المیر شاہ پر فرض تھا بتانا کہ وہ رات کو کہاں تھا، باہر کیا کر رہے تھے۔ وہ خاصے سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جب اس کی بات پر وہ لب چبانے لگا۔ دوستوں کے پاس تھا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتا اس سے مسلسل نگاہیں چرا رہا تھا۔ جب حالے نے سر خم کرتے اپنا قدم واپس موڑے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اسے یوں ہی جاتا دیکھ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گیا تو حالے کے دل کی کیفیت بدلی، مگر مقابل نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا۔ ناشتہ کرنا ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرتے نیچے جانے کا کہنے لگی جب وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ مجھ سے ناراض ہو کر مت جائیں حالے، وہ اس کا ہاتھ ہلکا سا دباتا اس سے ریکویسٹ کرنے لگا جب وہ بنا اس کی بات کا نوٹس لیے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ ہاتھ چھوڑو ساحل، اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی، اس کے لہجے میں حاکمیت تھی جس کا اس نے مان رکھتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ جائیے گا مت۔ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا مگر اس کے روکنے کے لیے خود اس کے سامنے دیوار بن گیا۔ وہ جو صبح سے اب تک نہیں اٹھ رہا تھا، اس لڑکی کی ناراضگی نے اسے پل میں اٹھا دیا تھا۔ میں نے کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اسے صفائی دینے لگا جب اس کی بات پر حالے نے اسے کاٹ دار نگاہوں سے دیکھا۔ تم سے صفائی نہیں مانگی میں نے ساحل چا، راستہ چھوڑو میرا۔ اس کو اپنے راستے سے ہٹنے کا کہتی بری طرح غرائی تھی۔ زہر لگا تھا اس کا یوں خود کو صفائی پیش کرنا۔ حالے میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، میرا یقین کریں۔ وہ بے بسی سے اس کو یقین دلانے لگا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے دوستوں کو کوسنے لگا تھا جنہوں نے اس کے ساتھ زبردستی کر دیں وہاں لے جانا چاہا تھا۔ اوکے ناؤ پلیز ٹیک اے سائڈ۔ وہ سر خم کرتی اس کی بات مانتی دوبارہ سے اسے سائڈ ہونے کا کہنے لگی جب وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حالے ایک آخری دفعہ اسے پکارا تھا مگر وہ سنی انسنی کرتی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔ جوس آئے گا پی لینا، اس کو کہتی اپنا قدم باہر کی جانب لینے لگی۔ جب اس کی بات پر وہ لب بھینچ گیا۔ وہ اسے ناشتے کا کہہ کر نہیں گئی تھی اور یہی چیز وہ شخص اسپر کرتا واپس بستر میں گھسا تھا۔ موڈ کیوں آف ہے میری شہزادی کا؟ وہ ان کی گود میں سر رکھے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب آمنہ شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھنا چاہا۔ ہوئی ہوگی بھائیوں سے لڑائی، اپنے اسکیچنگ بک پر جھکی مرہا نے شرارتی انداز میں کہا تھا، جس پر حالے کو لگا اس نے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ اس منہ پھٹ شخص کے تو کبھی منہ نہ لگوں میں، وہ اپنے منہ کے زاویے بگاڑتی حقارت آمیز لہجے میں بولی تھی جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی ساحل شاہ پر پڑی جو بلیک پینٹ کے ساتھ بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اوپر کے 2 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ نمایاں ہو رہا تھا جبکہ گلے میں لٹکی چین آج شرٹ سے باہر تھی جسے دیکھتے حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ چین اس نے گفٹ کی تھی جس کو ساحل شاہ نے کبھی نہیں اتارا تھا مگر وہ اسے زیادہ اپنی شرٹ کے اندر ہی رکھتا تھا۔ شاید آج غلطی سے باہر نکل چکی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری بھوری آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، سرخ و نابی لب جسے رگڑ رگڑ کر ان کی یہ حالت کر رکھی ہو، مگر وہ قدرتی ایسے ہی تھے۔ ہلکی بھوری بیئرڈ جبکہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، ان کو صحیح کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ نواب نے جانتا تھا اس کے بکھرے بال حالے کو پسندیدہ نظارے میں سے ایک نظارہ تھا۔ تائی جان نے اسے ناشتہ نہیں کیا۔ اس کو یوں ہی باہر کی جانب بڑھتا دیکھ اپنی تائی کی گود میں منہ چھپاتے ہلکی آواز میں منمنائی تھی۔ جب آمنہ شاہ ماتھے پر بال ڈالتی اسے پکار گئی،
ساحل یہاں آؤ۔ وہ جو باہر کی جانب پڑھ رہا تھا اپنی ماں کی آواز پر بے ساختہ پلٹا۔ اوف، وہ کیسے بھول گیا تھا ان سے ملنا۔ وہ اپنے غصے میں ان کو بھی نظر انداز کر گیا تھا جب اس کی نظر ماں کی گود میں منہ چھپا کر لیٹی حالے پہ پڑی۔ دل کی حالت عجیب ہوئی مگر وہ نظر انداز کرتا ان کی جانب قدم بڑھا گیا۔ یس مام۔ وہ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے ان سے پوچھنے لگا جبکہ نظریں اب موبائل پر ٹکا لی تھی۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس کے دلکش نقوش کو دیکھتی دل ہی دل میں اس کی نظر اتار کر ماشاء اللہ کہتی اس سے استفسار کرنے لگی۔ جب ان کی بات پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بھوک نہیں ہے مام، وہ صاف گوئی سے جواب دے گیا جب حالے نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں میں؟ وہ بے ساختہ ان کی طرف دیکھتے پوچھنے لگی جو دونوں ہی بھوکے تھے۔ نہ ناشتہ حالے نے کیا تھا نہ ہی ساحل نے۔ نہیں، جواب حالے کی طرف سے آیا جب اس کے فوراً سے بولنے پر ساحل نے 2 پل کے لیے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اپنا سر جھٹکتا جھک کر ماں کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ چلتا ہوں مام، دیر ہو رہی ہے اور انہیں ناشتہ کروا دیجیے گا، وہ نرم گرم آواز میں انہیں کہتا واپس پلٹنے لگا جب حالے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، جہاں جا رہے ہو جاؤ۔ نہ جانے کیوں اسے رونا آ رہا تھا۔ تبھی آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی جب اس کی بھیگی آواز سنتے وہ ایک جست میں پلٹا تھا۔ حالے، وہ تڑپ کر اس کی طرف آتا ایک پل میں اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ جب اس کے اس عمل پر وہ بری طرح سے روتی اس کو پیچھے کی جانب دھکیلنے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے وہ تینوں نفوس ششدر رہ گئے جبکہ میرا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی جو بچوں کی طرح روتی کہیں سے بھی 23 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ حالے میری جان، میری زندگی، کیا ہوا تھا؟ مرہا جان بوجھ کر میدان میں آتی اس کو گلے سے لگانے لگی۔ جب وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے کاندھے پہ سر ٹکا گئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہی ساحل کی آنکھیں سرخ پڑی تھی۔ وہ بے ساختہ مٹھیاں بھیجتا اپنی جگہ سے اٹھتا یہاں وہاں چکر کاٹنے لگا۔ جب اتنے میں سب لوگ ناؤچ میں اکٹھے ہوئے۔ کیا ہوا، میری پوتی کو کس نے رلایا ہے؟ یہ کڑک آواز دادا جان کی تھی۔ جب ان کی آواز سنتے بے ساختہ ساحل نے اپنے لب کاٹے تھے۔ سب کو یوں جمع ہوتے دیکھ حالے اپنے آنسو صاف کرتی سنجیدہ ہوئی تھی جبکہ ساحل کی سرخ نگاہیں اس کی جانب تھیں۔ اس سے نظریں چراتے وہ ہاتھ اپنی آنکھوں پر لگا گئی جو شدید جل رہی تھی جبکہ آنکھوں کے پپوٹے موٹے ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں کی حالت دیکھتی بے ساختہ نگاہ ساحل پر ٹکا گئی جب اس کی لہو ٹپکاتی آنکھیں دیکھ دھک سے رہ گئی۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ ہاں، پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے ساحل کی آنکھوں میں غصہ، کرب، اذیت دیکھی تھی، وہ بھی ایک ساتھ اپنے لیے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ پیچھے حالے اس کے جانے پر ایک دفعہ پھر سے اپنی آنکھیں نم کر گئی۔ کچھ نہیں ماما، بس بابا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے جھوٹ بولتی کچھ شرمندہ شرمندہ سی تھی جبکہ سب جانتے تھے کہ اصل بات کچھ اور ہے مگر مزید کو ریتنا مناسب نہ لگا تو سب اس کے ساتھ شرارتیں کرتے اسے ہنسانے لگے۔ جب سب کی کوششوں کے باوجود بھی اس کا دل خوش نہ ہوا تو بے ساختہ مروتاً وہ مسکرانے لگی جبکہ دل تو ستم گر پر اٹکا ہوا تھا جو اس کو اپنی نظروں سے کاٹ کر پھینکتا جا چکا تھا۔ اسلام آباد کے روح پوش علاقے میں واقع یہ شاہ ولا خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ سفید رنگ سے رنگی ہوئی یہ دیواریں ہر دیکھنے والے کو تسلی بخش سرور دیتی تھیں۔ اس شاہ ولا کے سربراہ تھے عقیل شاہ جنہوں نے بے حد محبت سے اس شاہ ولا کو اپنی بیوی کے لیے تیار کروایا تھا۔ عقیل شاہ کی شادی نصرت شاہ سے ہوئی تھی جن کی 3 اولادیں تھیں۔ نمبر اول پہ تھے شرجیل شاہ، دوسرے نمبر پر تھے احمر جبکہ چھوٹے بیٹے تھے رستم شاہ۔ شرجیل شاہ کی شادی آمنہ شاہ سے ہوئی تھی جن کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا ازلان شاہ، اس کے بعد ایک بیٹی مرہا شاہ جبکہ آخر پہ چھوٹا بیٹا ساحل شاہ۔ احمر شاہ کی شادی رقیہ شاہ سے ہوئی تھی جن کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی حالے شاہ جبکہ دوسرا بیٹا تھا تیمور شاہ، اور اس کے بعد تھے رستم شاہ جن کی شادی فرح شاہ سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے تھے، ازمیر شاہ، شانزے شاہ۔ حالے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا انتقال 7 سال پہلے ہو چکا تھا جبکہ ولا میں سب سے لاڈلی اور خوبصورت وہی تھی۔ شاید یہ ماں باپ کی غیر موجودگی اور اس کا لڑکی ہونا تھا کہ بڑی ہونے کے باوجود وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔
وہ کچن میں کھڑی آمنہ شاہ کے لیے کافی بنا رہی تھی جب اس کی نگاہ کچن میں داخل ہوتے ساحل جہاں پر پڑی تھی۔ وہ بنا اس کی طرف متوجہ ہوئے اپنا کام کرنے میں لگی تھی۔ جب اس کے قریب ہوتا اس کا بازو تھام گیا حالے، بس اتنی ہی برداشت تھی اس میں، وہ زیادہ دیر اس سے ناراض نہیں رہ پاتا تھا، جبکہ حالے یہ بات جانتی تھی، تبھی اس کو منانے میں کبھی پہل نہیں کرتی تھی۔ اب بھی وہ اس کو نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی جب وہ ایک دفعہ پھر سے اس کو پکار گیا، حالے یہاں دیکھیں۔ اب کی بار نگاہوں میں نرمی سے مٹائی۔ جب اس کے لفظوں پر حالے نے بے ساختہ دانتوں کا زور لبوں پر بڑھایا، اف ظالم بولتا کتنا پیارا ہے۔ وہ بے ساختہ سوچتی دل ہی دل میں مسکرانے لگی، جبکہ چہرے کے تاثرات پتھر رکھے۔ میری طرف نہیں دیکھیں گی آپ حالے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں شکوہ تھا جسے محسوس کرتے وہ فوراً سے اس کی جانب نگاہ اٹھا گئی۔ اتنا خفا کیوں ہوتی ہیں یار؟ اس کی نگاہوں کے آگے سب ہار گیا تھا۔ وہ اعتراف کرنے لگا تھا کہ وہ اس عورت کو خود سے ناراض نہیں رکھ سکتا۔ اب نہیں ہوں گی۔ وہ دوبارہ سے نظریں ہٹا گئی جب وہ دل خراش تڑپا۔ آپ ہو لے میں منا لیا کروں گا، مگر مجھ پر سے نظریں نہ ہٹایا کریں حالے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلی کی مدد سے سہلاتا اس کی ہتھیلی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، جبکہ اس عمل نے حالے کے دل میں ہلچل سی مچا دی۔ وہ سمجھتا کیوں نہیں تھا کہ وہ اتنے جان لیوا عملوں سے حالے کو زیر کر دیتا تھا۔ تم نے میری بات سے انکار کیا تھا، کیا مجھے دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ بے ساختہ اس نے اپنی چپی توڑی تھی جب اس کی بات پر ساحل 2 قدم مزید اس کے قریب ہوا۔ انکار نہیں کیا تھا یار، آپ کی بات کا پاس رکھا میں نے، واللہ آپ کی آنکھوں کی قسم کسی ایک لڑکی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا میں نے، محض ان کے ساتھ گیا مجبوری میں۔ آپ کا منکر کیسے ہو سکتا ہوں میں حالے؟ آپ تو میرا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وہ تڑپتے ہوئے ساری وضاحتیں دے گیا جب وہ لب دباتی اس حسین مرد کو دیکھنے لگی جو اس سے 4 سال چھوٹا تھا، مگر اس کو دیکھنے کے لیے حالے کو سر اٹھانا پڑتا تھا، جبکہ ساحل کو سر جھکانا پڑتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے ہوں تو ہر دیکھنے والے کو حالے اس سے چھوٹی ہی لگتی تھی، مگر وہ اس سے بڑی تھی، وہ 4 سال بڑی تھی۔ تمہاری وجہ سے بھوکی رہی میں، ایک اور شکوہ۔ جب اس کی بات پر وہ نگاہ اٹھاتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ روئی کیوں تھی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا، جو نگاہ جھکا گئی۔ جواب دیں۔ اس کے ہاتھ دباتا پوچھنے لگا جب وہ دانت کی مدد سے لب کترنے لگی۔ میں وہ اسے روک گیا اس کے عمل سے جب اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کرتی آ گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے کہنے لگی جب وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ منع کیا تھا نہ رونے سے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا جو اب اچھے بچوں کی طرح سر اس بات میں ہلاتی اس کی بات کی تصدیق کرنے لگی۔ پھر بھی روئیں آپ؟ اب کی بار انداز میں خفگی تھی۔ تو آپ سے کس نے بولا تھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو کر جائیں اور میری بھوک کی خبر سن کر بھی ناشتہ نہیں کریں؟ وہ جیسے آج حساب کتاب کرنے آئی تھی، جبکہ ساحل لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اپنی غلطی نہیں مانیں گی محترمہ، تبھی وہ سر جھٹک گیا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر کبھی دوبارہ روئیے گا مت، ورنہ میں بات نہیں کروں گا آپ سے۔ وہ سارے ہتھیار پیچھے چھوڑتا معافی مانگتا اس کو معتبر کر گیا، جبکہ وہ اس دلکش مرد کو دیکھتی مغرور ہوئی۔ اور غرور اللہ کو کب پسند ہے؟ بالکل، میں اب کبھی نہیں رہوں گی، بس تم میری باتیں ماننا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح سر خم کرتی اس کی بات مان گئی جب اس کی شرط پر محض سانس بھر کر رہ گیا۔ پہلے کب اس کی بات سے انکار کیا تھا جو اب کرتا؟ تبھی دونوں اب اپنی نہ ختم ہونے والی گفتگو کرتے ایک ساتھ کھانا کھانے لگے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ دونوں ہی نے کچھ نہیں کھایا، تبھی بھوک نہیں ہے والا تکلف نہ کرتے۔ وہ دونوں ڈٹ کر کھانا کھاتے ایک ساتھ مسکرا رہے تھے۔ جب باہر سے گزرتی آمنہ شاہ نے یہ منظر دیکھتے ماشاءاللہ بولا تھا۔ دادا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بات کرتے خاصے پرسکون تھے۔ کیا ہوا برخوردار؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ خاصی حیرت اور تکلف سے پوچھنے لگے جب ان کی بات پر وہ لب بھیجتا انہیں دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے بڑی ہیں؟ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولا جب اس کی بات پر دادا جان نے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ کیا مطلب تم سے بڑی ہے؟ آپ دونوں کے درمیان کچھ عمر والا خاکہ کھلا بھی ہے کیا؟ جب دیکھو تب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہو۔
سب ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ عمر کہاں سے آ گئی؟ وہ خاصے حیران ہوئے تھے اس کے جواب پر۔ تبھی اس کی آواز تیزی سے بڑھتی چلی گئی، جبکہ ساحل کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو شوٹ کر دیں۔ دا جان، ہم دوست اچھے ہیں، ہم میں دوستی ہے، کیا کبھی آپ نے ہمیں ہماری حدود پھلانگتے دیکھا ہے؟ وہ غم اور غصے کی شدت سے چلایا۔ ان کے اتنے خوبصورت رشتے کو کیا بنا رہے تھے وہ سب، جبکہ دا جان نے اس کی بات پر ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ پہلی دفعہ انہیں اپنے پوتے پر افسوس ہو رہا تھا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑی ہالے بے یقینی سے یہ الفاظ سن رہی تھی۔ اسے لگا کہ اگر وہ مزید وہاں کھڑی رہے گی تو یقیناً خود کو کھو دے گی۔ وہ شخص جو اسے اپنا قیمتی اثاثہ مانتا تھا، فقط ایک عمر کی وجہ سے انگ انگ اس بے رخی اور بے یقینی سے بلبلا اٹھا تھا۔ جب اچانک بات کرتے ساحل شاہ کی نظر دروازے کے پاس کھڑے حالے پر پڑی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ خود آ گئی ہیں، ان سے پوچھیے کیا ہی کرنا چاہتی ہیں شادی؟ وہ بنا اس کی آنکھوں میں دیکھے اپنی ہی دھن میں مگن اس کے ہاتھوں کو تھامتا داجان کے سامنے کر گیا، جو اپنی پوتی کی آنکھوں میں کانچ کی کرچیاں دیکھتے لہو لہان ہوئے تھے۔ وہ خود محبت کے اسیر تھے، وہ کیسے نہ سمجھتے ان آگ کے شعلوں کو جو اس کی آنکھوں سے نکلتے مقابل کو پگھلا نہیں پا رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، وہ غم اور بے بسی سے چلائے۔ جب ان کی بات پر حیرت سے انہیں وہ دیکھنے لگا۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ جب اس کی بات پر داجان نے غصے سے نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ اگر تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے اسے چھونے کا۔ حالے بچہ، اپنے کمرے میں جاؤ آپ۔ وہ دبنگ انداز اپنائے اسے اپنا فیصلہ سناتے آخر میں حالے سے بولے، جو ان کی بات سنتی ٹرانس کی کیفیت میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جب اسے اپنے پیچھے ساحل شاہ کی بے یقینی میں پر سرگوشی سنائی تھی۔ حالے، اتنی سی بات تھی اور حالے کا مکمل وجود لہو لہان ہو گیا تھا۔ وہ نکل آئی تھی اس دہلیز سے جہاں اس کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ وہ چھوڑ آئی تھی وہ مسکن جہاں اس کو اس کے شاہو نے رسوا کر دیا تھا۔ اس کی حالت یوں تھی کہ یا مر جاتی یا مار دیتی۔ آئندہ میری پوتی کا نام تک نہ لینا ورنہ زبان کتی سے نکال دوں گا۔ وہ اپنی پوری قوت سمیت دھاڑے تھے۔ کئی برسوں بعد آج اس حویلی میں ان کی ایسی قوی آواز گونجی تھی جسے سنتے سب لوگ اپنے کمروں سے نکلتے ہوئے آئے تھے۔ داجان، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ان سب کا پوچھنا تھا کہ وہ ساحل شاہ کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ساحل سمیت سب ان کی نظروں کے کاٹ دار زاویے پر ساکت رہ گئے تھے۔ کیا یہ ان کے داجان تھے جن کی جان بستی تھی اپنے پوتوں میں؟ وہ بنا کسی کا بھی لحاظ کیے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکلتا چلا گیا۔ ہاں یار شاہو، آج مجھے نہیں لگتا کہ تو یہاں سے اس طرح جائے گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے کلب میں ناچتے لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھوں میں مدہوش کن سرخی دیکھتے بازل نے قہقہ لگایا، شٹ اپ، شاہ مت بول مجھے۔ وہ نشے میں بھی اپنے حواس برقرار رکھے ہوئے تھا، جبکہ اس کا یوں غرانہ دیکھ سب نے ایک دفعہ پھر سے قہقہ لگایا۔ یار آج کر دینا یہ بھی کام، شراب کو ہاتھ لگا دیا، شباب کی طرف کب بڑھے گا؟ عامر نے آنکھ ونک کرتے اس کے کاندھے سے کاندھا مارتے خباثت سے پوچھا تھا، جب وہ ناگواری سے اپنی درد کرتی آنکھیں موند گیا۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا شاید، مگر اسے قابو میں رکھنے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی بھی لڑکی کو ہاتھ لگانا۔ ابھی وہ آنکھیں موندے اپنے دن کے کارنامے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اسے اپنی گردن میں کسی کی نازک انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ جھٹ سے اپنی آنکھیں وا کر گیا جب سامنے کھڑی لڑکی پورے توبہ شکن سراپے میں اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مدہوش ہوتا، اس کے ساتھ مل کر کوئی گناہ سرزد کرتا، وہ اسے دھکا دیتا پیچھے کی جانب پھینک گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ غصے سے پاگل ہوتا پھنکارا تھا، جبکہ لڑکی اپنی تذلیل پر بری طرح سے سرخ پڑی تھی۔ اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے چھو سکو؟ وہ خود کو بگڑتی طبیعت کو مکمل نظر انداز کیے اس پر چلا رہا تھا، جبکہ وہ اس حسن یوسف کے مالک کو حسرت سے دیکھ رہی تھی جو اس کے لمس سے گھن کھا رہا تھا۔ شاہ، کیا ہو گیا ہے؟ اٹس نارمل،
بازل نے لینا کو سرخ پڑتے دیکھ اسے نارمل کرنا چاہا، جب وہ جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل گیا۔ نارمل مائی فٹ، ہاؤ ڈیئر شی، ہمت بھی کیسے کی مجھے چھونے کی، مجھے چھونے کا حق صرف اور صرف۔ وہ جذبات میں آتا بولتا جا رہا تھا جب اچانک وہ رکا تھا۔ ہاں، وہ رک گیا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا اپنا اسے دھتکارنا، اپنے الفاظ یاد آ گئے تھے اسے، اپنے داجان کی حقارت بھری آنکھیں یاد آ گئی تھیں۔ سب سے بڑھ کر تو یہ یاد آ گیا تھا کہ وہ اسے چھونے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اس سے شادی سے انکار کرایا تھا۔ وہ فوراً خود کو کمپوز کرتا اپنے منہ پر ہاتھ پھیر گیا، جبکہ سب دوستوں نے اس کا یوں رکنا محسوس کیا تھا، مگر سامنے بیٹھی لڑکی نے اس کے دل کا حال پل میں جانا تھا۔ وہ اپنی تذلیل کو بھولے مسکرائی تھی، وہ جگر پاش مسکرائی تھی، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر ہزاروں فنا ہوئے تھے، مگر وہ تو بس اس حسن کے دیوتا کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اسے جانے دو، اس کا دل اسے برباد کر چکا ہے۔ وہ بازل کو بولتی، اپنی جگہ سے اٹھتی دھیما سا مسکرائی تھی، جب اس کی بات پر ساحل شاہ بری طرح ٹھٹکا۔ کیا مطلب؟ عامر نے بلا وجہ درمیان میں چون چڑھائی تھی، جبکہ لینا قدم با قدم چلتی اس کے بے حد قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی، اتنی کہ دونوں کے جسم ایک دوسرے کو محسوس نہیں ہو رہے تھے، مگر آنکھوں میں موجود ہر کہانی کو بآسانی پڑھ سکتے تھے۔ دل کی تباہیاں مبارک صاحب، وہ اس کے دل کی جانب ایک نگاہ ڈالتی، ہلکا سا مسکراتی اس کو دیکھنے لگی، جب اس کے لہجے کی تپش پہ ساحل شاہ کو اپنا سینہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کون سی تباہیاں؟ وہ بے قرار ہوا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کیا مطلب تھا اس لڑکی کا۔ یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دھڑکتے لوتھڑے میں ایک صنف نازک کا وجود مبارک۔ وہ اب بھی اس کو چھو نہ پائی تھی، وہ چاہتی تھی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا، مگر وہ نہیں چھو پائی تھی۔ وہ اب اسے چھونا نہیں چاہتی تھی، وہ اس پاک مرد کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے ناپاک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود اس مرد کی محبت میں پور پور ڈوبی تھی، مگر اس نے آج تک ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، جبکہ اس کے لفظوں پر ساحل شاہ کو پورا کلب اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا۔ واٹ دا ہیل، کون صنف نازک، کون لڑکی، کس کی آمد مبارک، کیا بکواس کر رہی ہوں؟ وہ اپنے جذبوں سے بلبلا رہا تھا، اس کے بھاری لفظوں سے ساحل شاہ کا گلا گھونٹتا جا رہا تھا۔ تبھی وہ بے بسی کی حد تک پہنچتا چلایا تھا، وہی لڑکی صاحب جس لڑکی کا خیال تمہیں حرام میں ملوث نہیں ہونے دیتا، وہی لڑکی جس کا وجود تمہیں مجھے چھونے نہیں دیتا، ہاں وہی لڑکی جو تمہارے وجود، تمہاری سانسوں کی درمان ہے، ہاں وہی سید زادی جس کے لیے تم بنائے گئے ہو، ہاں وہی شاہو کی بیٹی جس کی سانسیں تمہاری سانسوں سے جڑی ہیں، ہاں وہی تمہاری محبت۔ اس پر اپنے لفظوں سے پہاڑ گراتے جا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے لفظوں کے نیچے دبا سانس بھی نہیں لے سکا۔ وہ ساکت تھا، مکمل ساکت، اس کی باتیں سن کر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہے رکو، رک جاؤ۔ وہ اچانک سے ہوش میں آتا اس کی طرف بڑھتا، اسے پکارنے لگا جو چلتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی پکاروں کو نظر انداز کیے وہ مزید اپنے محبوب کی محبت کا ذکر نہ کر پائی تھی، ورنہ اس کی بس میں تھا کہ وہ اس محبت پر اسے دیوان سناتی، وہ اس محبت کو اسے احساس دلاتی، مگر نہ جانے کیوں وہ اچانک سے خود غرض بن گئی تھی۔ وہ اچانک ہی چاہنے لگی تھی کہ وہ نہ سمجھے محبت کو، وہ نہ چاہنے لگی کہ وہ نہ سمجھے اپنے جذبوں کو، مگر مقابل کی معصومیت میں لبریز آواز اس کے سارے ارادے دھرم بھرم کر دیتی تھی۔ یہ تم کیا کہہ کر آئی ہو؟ محبت، سانسیں، سید زادی، کیا بکواس تھی یہ سب؟ وہ صرف میری دوست ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ وہ اس کو بھی اپنا اور اس کا رشتہ بتانے لگا۔ لوگ کیوں ان کے رشتے کو نہیں سمجھ رہے تھے؟ لوگ کیوں ان کی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے؟ اسے یقین تھا یہ لڑکی کرے گی، وہ جانتی تھی دوستی کے رشتے کو، وہ بھی تو بعض لوگوں کی دوست تھی۔ تبھی وہ اس کے پیچھے آتا اسے سمجھانے لگا،
جب اس کی بات پر مقابل مڑتی ہوئی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ اچانک ہنسی تھی، دلکش اور شفاف ہنسی۔ دوست؟ وہ اسے کنفرم کرنے لگا۔ انداز خاصا پچکارنے والا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ ہاں دوست، اس کی تصدیق کی تھی۔ یہ دوستی نہیں ہے صاحب، آپ بتائیں کیا اس کو یہاں لا سکتے ہو؟ لڑکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں ہلکورتا درد دیکھتی شفاقیت سے پوچھنے لگی۔ جب وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ جب اس اچانک افتاد پر لینا کی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں۔ اس کی گردن کے دباؤ پر وہ بنا آپ مچھلی کی مانند تڑپی، جب وہ پوری وحشت سے اس کی گردن پر ستم ڈھاتا، اسے مار دینے کے دم پہ تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس غلیظ جگہ پر اس کی حالے کو لانے کا ذکر کرنے کی؟ وہ کیسے لا سکتا تھا اس گند کے ڈھیر میں اس معصوم لڑکی کو؟ غصے سے اس کی شریانیں پھٹنے کو بےتاب تھیں، مگر وہ سنگ دل بنا اپنا سر جھٹکتا اس کو آزاد کر گیا۔ آئندہ اپنی گندی زبان پر اس کا نام مت لانا، ورنہ یہ زبان دوبارہ کسی کا نام لینے کے لائق نہیں بچے گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتا اس کے منہ پر پھنکارا تھا، جو وہ اپنی گردن کو سہلاتی اسے زچ کرتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دوست کے لیے اتنی تکلیف؟ میرے دوستوں کو تو ایسے فرق نہیں پڑتا، دیکھو ان کے سامنے تمہاری جھولی میں گر رہی تھی، پڑا کسی کو فرق؟ اسے سمجھانے لگی۔ وہ اس کا نقصان ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ محبت کو سمجھنے میں مقابل دیر کر جائے، جبکہ اس کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے دم ساتھ گیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، وہ کب سے اس کی جھولی میں گر رہی تھی، اس کے لمس کو بے قرار کر رہی تھی، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی بے بسی تھی۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ اسے دھکیلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ سنگ دل کو حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ کوٹھے پر موجود وہ لڑکی اپنے ہی محبوب کی محبت کی خاطر اس خلیص جگہ پر دعا مانگتی رب کے آگے سجدہ ریز ہونے کو تھی، جبکہ آنکھیں نم ہوتی اس ستمگر کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کم بخت محبت! وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں موند گئی، جبکہ دوسری جانب وہ نشے میں دھت شاہ حویلی کی دہلیز پار کرنے چلا تھا۔ چٹاخ! تھپڑ کی زوردار گونج شاہ حویلی میں گونجی تھی، جس کے ساتھ ہی خواتین کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ حویلی کے سب سے لاڈلے سپوت پر پہلی بار ہاتھ اٹھا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ کہ وہ نشے میں دھت تھا، جبکہ حالے ساحل کی حالت دیکھتی ششدر تھی۔ یہ لائق نہیں ہے میری حالے کے۔ بہت خوب کیا میں نے جس کا رشتہ کہیں اور جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ داجان گرجدار آواز میں دھاڑے تھے، جبکہ ان کے لفظوں پہ سب لوگ دم ساتھ گئے۔ ساحل شاہ تو گویا تڑپ اٹھا تھا، وہ جو خود کو پڑنے والے تھپڑ پر نہیں بولا، ان لفظوں پر جیسے بلبلا اٹھا۔ کل ہی حالے کا نکاح کر رہا ہوں میں، جس کو بلانا ہے بلا لو سب، اور اس عیاش سے بولو کہ آئندہ ہماری حویلی میں نشہ کر کے نہ آئے۔ شاہوں کی شان و شوقت والی حویلی ہے، جہاں عزت دار اور حلال کام ہوتے ہیں، حرام خوروں کا یہاں کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنی بات سناتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ باقی سب حیرت سے اپنی اپنی جگہ اسٹل کھڑے تھے۔ ان کے انداز دیکھ کر کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ وہ ذرا سا احتجاج کرتے، جبکہ حالے تو گویا مر جانے کو تھی۔ کیا کل وہ کسی اور کے نام کرتی جائے گی؟ یہ سوچ آتے ہی انگ انگ میں جیسے اذیت دوڑ گئی تھی، مگر کیا کرتی؟ مقابل نے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے قدموں میں گر کر بھیک مانگنا اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ شہزادی تھی، انا پیاری تھی محبت سے۔ دلہن کے روپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود کو حسرت سے تکتی وہ اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ کتنا کہا تھا اپنی ماں کو کہ روک دیں ابھی یہ سب، مگر ایک لڑکے کے انکار نے اسے بوجھ بنا دیا تھا شاہوں پر۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ رہی تھی۔ زندگی کس موڑ پر لے آئی تھی، جس کا دن ساحل شاہ کے بغیر نہیں چڑھتا تھا۔
آج اس کے بغیر زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ صبر کر لے، لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سننے میں آیا تھا کہ ساحل شاہ بخار میں تپ رہا ہے، مگر اس کی تیمارداری کو کوئی نہیں گیا۔ مانا کہ وہ اسے رسوا کر چکا تھا انکار کر کے، مگر دل تھا کہ ہمک ہمک کر اس کی جانب جا رہا تھا۔ بی بی جی، غضب ہو گیا بی بی جی۔ سننے میں آیا ہے کہ سات سائیں جو کہ حالے کا ہونے والا شوہر ہیں کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے ہیں جی۔ وہ حالے بی بی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے جی، زبردستی ہو رہی تھی۔ ملازم نے بتایا ہے جی، حویلی میں بڑی کھلبلی مچی ہے، نہ جانے اب سائیں سرکار اس کا کیا حال کریں گے۔ ملازمہ جو باہر سے خبریں وصولتی آ رہی تھی ایک ہی سانس میں ساری کہانی سناتی، اب اس کا منہ دیکھنے لگی، جو سب اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی، جبکہ حالے تو یوں تھی کہ زندہ لاش بنا ڈالی ہو۔ دوسرا شخص تھا جو اسے دھتکار گیا تھا۔ کیا وہ اتنی غیر اہم تھی؟ کیا وہ اتنی سستی تھی؟ کیا وہ کسی کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی تھی؟ لہو تھا کہ زور آزمائی کر رہا تھا، ضبط تھا کہ بھینچ رہا تھا، سانس بھر گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی حویلی والوں کی اگلی سنگ دلی، وہ دیکھنا چاہتی تھی اب کیا قدم اٹھائیں گے اس کے ماں باپ۔ تبھی وہ احساس سے آ رہی نظریں اٹھائے ان سب کو، سرسری سا دیکھتی خود کو دیکھنے لگی۔ حسن کا کیا کرتی وہ، جب وہ ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی، ایک دھتکار بن کر۔ صحیح ہی کہتے ہیں لوگ، حسن کا بد نصیبی سے بڑا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ حالے شاہ ولد احمد شاہ، کیا آپ کو ساحل شاہ ولد شرجیل شاہ سے بعوض 2 کروڑ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے لفظوں سے وہ زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ واقعی ساحل شاہ؟ تو کیا دا جان نے بھیک مانگی تھی اس شخص کے آگے؟ بخار میں پھنکتا وہ شخص جیسے جانتا تھا باہر کے حالات، تو کیا کوئی گیا تھا اس کے پاس سفارش کو؟ اپنی تذلیل پر خون کے گھونٹ پڑتی وہ انکار کرنے ہی والی تھی، جب اپنے سر پر باپ کا ہاتھ محسوس کرتے سر تا پیر لرزی تھی۔ کیوں بابا کیوں؟ وہ آنکھیں میچتی اپنا قصور جاننے کو بےتاب تھی، مگر اپنے باپ کا پاس رکھتی وہ دل برداشتہ ہوتی قبول ہے کہہ گئی تھی۔ وہ زبردستی کے رشتے کو گلے لگا گئی تھی جو اس کی سانسیں ابھی سے گھونٹ رہا تھا۔ حالے بیٹا کیا کر رہی ہو؟ وہ کچن میں کھڑی اس وقت اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک وہ کمرے میں قید تھی، اب سر کے شدید درد کے باعث وہ کمرے سے نکلی تھی جب اس کی ٹکر آمنہ شاہ سے ہوئی تھی۔ اس کا کسی سے سامنا نہیں ہوا تھا، تبھی اب ایک جھجک سی تھی جو آڑے آ رہی تھی۔ تائی جان چائے بنا رہی ہوں، وہ جھجک سے لبریز لہجے میں بولتی ان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا، ایکچولی میں شاہ کو دیکھنے اٹھی تھی، بھوک اور درد سے کرا رہا تھا تو اس کے لیے کچھ بنانے آئی تھی۔ اس کو اپنے آنے کا مقصد بتاتی اندر داخل ہوئی اور اپنی مطلوبہ چیزیں نکالنے لگیں، جبکہ ان کی بات پر وہ دانتوں تلے لب دبا گئیں۔ جانے کی وہ شرمندگی ہوئی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، چاہے زبردستی کا ہی صحیح مگر تھا تو اب اس کا حق بنتا تھا اس کا خیال رکھنا، نہ کہ اس کی ماں۔ تائی جان میں دے دیتی ہوں، آپ آرام کریں۔ وہ اپنے ضمیر سے تنگ آتی انہیں سہولت سے انکار کر گئی، جب اس کی بات پر مسکرائی۔ نہیں چندہ، کوئی بات نہیں، تم جاؤ آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ وہ جانتی تھی وہ سارا وقت روتی رہی ہے، اس کی آنکھیں یہ بات بتا رہی تھیں۔ اسے ساحل کے سامنے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ بضد تھی کہ وہ کر لے گی، تبھی اس کو دعائیں دیتی۔ وہ کچن سے نکلی تھی، جبکہ پیچھے اس نواب کا کھانا تیار کرنے لگی جو نشے کے بعد بیمار پڑے تھے۔ یار موم، نہیں کھانا مجھے پلیز۔ دروازے کی دستک پر وہ ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ یہ دستک عام دستک تو نہ تھی، مگر پھر اپنا سر جھٹکتا وہ اپنی موم سے مخاطب ہوا۔ بھلا وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہوگی جو کل سے اب تک اس کو پوچھنے نہیں آئی؟ اس کے اندر سے کوفت بھری آواز سنتے وہ بنا اس کی اجازت لیے اندر داخل ہوئی تھی۔
جب وہ اس کی خوشبو محسوس کرتا دھڑکتے دل سے اپنا سر تکیے میں گھسا گیا۔ وہ کیسے فیس کرے گا اسے؟ اب تو وہ اس کی بیوی تھی، کیسے اس سے نظریں ملائے گا؟ اٹھو کھانا کھا لو، وہ نرم آواز میں بولتی اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ جب اس کی بھاری ہوتی آواز پر وہ سر اٹھاتا اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں۔ واٹ دا ہیل! وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتا دھاڑا تھا۔ جب اس کی دھاڑ پر وہ 2 پل کو ڈرتی پیچھے کو کھسکی تھی۔ آپ روئی ہیں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا، جبکہ آواز میں ایسا جلال تھا کہ اس کے صبر کا پیمانہ کسی بھی وقت لبریز ہو سکتا تھا۔ بتائیں؟ وہ جانتا تھا کہ روئی ہے، مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ صاف انکار کر گئی، جبکہ اس کے انکار پر ساحل نے اسے گھورا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھیں حالے، اس کو نگاہیں جھکا کر بیٹھے دیکھ بے ساختہ بولا تھا، جب وہ بنا اس کی بات کا نوٹس لیے اس کا دودھ نکال کر اس کے سامنے کر گئی۔ اسی لیے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا میں، اچھے خاصے رشتے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ان حویلی والوں نے۔ اس کو یوں ہی بیٹھے دیکھ وہ دودھ کا گلاس اٹھا کر نیچے مارتا بے بسی سے غرایا۔ جب اس کی بات پر حالے نے حیرت سے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ کس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ بے یقینی سے اس سے پوچھنے لگی، جو اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھتا مشکوک ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کے پوچھنے کا؟ اب کی بار وہ بھی نہ سمجھی کا تاثر دے گیا۔ شٹ اپ ساحل شاہ، جواب چاہیے مجھے، کس لیے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے تم؟ وہ اس کے نہ سمجھ بننے پر غراتی ہوئی اس کے قریب ہوتی دھاڑی تھی۔ جب وہ اس کا یہ روپ دیکھ کر جگر پاش مسکرایا، اس لیے کہ آپ کا یہ روپ نہ کھو سکوں۔ نکاح کر کے اپنا رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا مجھ پر حق جتانا، آپ کا مجھے یوں دھونس جما کر باتیں کہنا، مجھ پر چلانا، مجھ سے باتیں منوانا، یہ سب کھونا نہیں چاہتا تھا میں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑتا صاف گوئی سے بولا، جبکہ حالے اس کے جواز پر چکرا کر رہ گئی۔ واٹ؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی بھی، تو صرف اتنا کہ واٹ۔ وہ جو اس کے انکار کو نہ جانے کیا کیا سمجھ رہی تھی، اس کی یہ بھونڈی سی بات سنتی بے اختیار اس پر پیار آیا۔ شاہ، وہ آگے ہوتی بے ساختہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گئی۔ جب اچانک اس لمس پر دونوں کا دل زور سے دھڑکا۔ پہلا لمس تھا ساحل کے نام، یعنی محبت کے نام۔ دونوں ہی اس خوشنما لمحے میں ساکت ہوئے تھے۔ محسوس ہوا تھا کچھ، ہر جگہ نہیں مگر عین سینے کے بائیں جانب کچھ تو ہلچل ہوئی تھی۔ یہ کھاؤ پہلے اور میڈیسن لو، پھر بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ وہ ایک پل میں حشاش بشاش ہوئی تھی، جبکہ اس کی پل میں بدلتی ٹون دیکھتے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ تو اب خاصا چہک رہی تھی، جبکہ پہلے تو وہ مرجھائی ہوئی سی تھی، یوں کہ ناقدری پہ اداس ہوئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں اسے میڈیسن وغیرہ کھلاتی، اسے بیڈ پر لٹاتی، خود ہی اس کے قریب ہوئی، گود بنا کر بیٹھ گئی۔ جب وہ اس کی گود میں سر رکھتا اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ماتھے پہ رکھ گیا۔ دبائیں نا، درد ہو رہا ہے، وہ ہلکا ہلکا اس کے ہاتھ کو موو کرتا بولا تھا۔ جب اس کا سر دباتی اس کو بتانے لگی، مجھے لگا تم مجھے ناپسند کرتے ہو، تمہارے منہ سے انکار مجھے بہت بری طرح چبھا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اسے اپنی کیفیت بتانے لگی، جب وہ اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جس کے بارے میں کتنا غلط سوچ چکی تھی۔ آپ کو اتنا گھٹیا لگتا ہوں میں؟ اس کی باتیں سنتا شکوہ گناہ انداز میں بولا تھا، جب وہ ہنستی ہوئی اس کے ماتھے پر ایک دفعہ پھر سے جھک گئی۔ نہیں، لیکن مجھے یہ بھی تو معلوم نہیں تھا نا کہ تم صرف اس خوف سے انکار کر رہے ہو کہ بیوی بن کر میں تمہاری جی حضوری کروں گی، تمہاری عزت کروں گی، اور تمہیں پسند تھی دبنگ انداز والی حالے، رائٹ؟ وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑانے لگی، جب وہ اسے گھورنے لگا۔ آپ کی وجہ سے نشہ بھی کیا تھا میں نے، اسے جتانے لگا، جب وہ بے ساختہ لب بھینچ گئی۔ تم نے نشہ کیا تھا؟ اس پل میں مجھے اپنے وجود سے نفرت ہوئی تھی۔
کتنے سالوں میں تمہیں حلال اور حرام کی پہچان نہ کروا سکی۔ تف ہے حالے تم پر تف۔ اس کی بات پر گزشتہ رات کا منظر یاد کرتی بولی تھی، جب وہ تڑپ کر سیدھا ہوتا اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا مسل گیا۔ حالے کا اس میں قصور نہیں ہے، وہ آئی تھی بہت دفعہ میرے سامنے کہ مت پیو شاہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر شیطان بہت حاوی تھا نا مجھ پر۔ لیکن میں قسم کھاتا ہوں نشے کے باوجود بھی کسی لڑکی کی طرف قدم نہیں بڑھایا میں نے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اسے یقین دلانے لگا۔ جب وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئندہ حرام نہ پینا شاہ، تمہارے ساتھ میرا وجود جڑ چکا ہے، مجھے کبھی غلیظ مت کرنا۔ اس کا اپنا حوالہ دینے لگی، تب اس کے لفظوں پر وہ سرخ آنکھوں والا شیر نما بھیڑیا اس کے لبوں کو دبوچتا اس کے لفظوں کی سزا دینے لگا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، اس کا خیال نہ حالے کے دماغ میں آیا تھا نہ ساحل کے، مگر اس کے لفظوں نے ساحل کو سیخ پا کیا تھا، جس کا نتیجہ اس کے لبوں پر قہر بن کر نکلا تھا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے کی، اور ہمت بھی کیسے کی رونے کی۔ اس کے لبوں کے کٹ پر انگلی پھیرتا غصے سے بولا تھا۔ وہ بالکل بھول چکا تھا اپنی کیفیت، وہ بھول چکا تھا کہ وہ حالے کو درد دے گیا، یا شاید وہ جان بوجھ کر یہ کر رہا تھا کہ وہ آئندہ ایسے لفظوں سے دور رہے۔ اس کو سزا دینے کے چکر میں وہ بہک رہا تھا، اس کی گردن میں منہ دیتا بہکتا جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے بڑھتے قدم دیکھتی خود بھی بہک رہی تھی۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس ہوا تھا، اتنا پرسکون اور اتنا دل فریب لمس۔ دونوں ہی اپنے آپ کو بھولے اس لمحے میں قید ہوئے تھے، جب اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حالے کی سسکیاں بے ساختہ تھیں، جنہیں سنتے وہ مخمور نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہٹ جائیں حالے، پیچھے ہٹ جائیں، آپ کی سسکیاں مجھے بہکا رہی ہیں، میں مزید آپ کو درد نہیں دینا چاہتا، یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گی آپ۔ اس کے سینے کے گرد اپنا لمس چھوڑتا اسے پاگل کر گیا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہٹتا، حالے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتی اسے خود پر جھکاتی، اس کے لبوں سے لپٹ گئی۔ وہ شوہر تھا اس کا، جو بیوی کی قربت چاہتا تھا، مگر اس کا خیال کرتے وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تو وہ کیوں نہ اپنے شوہر کا سوچتی، بیماری کی حالت میں اسے سکون اور لذت سے روشناس کیوں نہ کرواتی۔ اس کی جانب پیش قدمی ہوتے دیکھ وہ خود پہ لگا ہر بند توڑتا، اس کو اور اپنا وجود ایک کر گیا تھا۔ وہ اس کی روح میں اترتا سرور سے آنکھیں مونتا، اس کی گردن میں چہرہ گھسیڑتا، اپنا پورا وجود ڈھیلا چھوڑ گیا۔ یہ سب صرف کچھ پل کے لیے تھا، پھر وہ تھا اور اس کی شدتیں، جنہیں سہنا حالے کے لیے مشکل ہوا تھا، مگر وہ جلد ہی خود کو کمپوز کرتی اس کا ساتھ دیتی، اسے سرشار کر گئی تھی۔ مما مجھے نہیں جانا یار۔ وہ 4 سال کا بچہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ایک بچے کو گھورتا اپنی ماں کو ضدی انداز میں جواب دے رہا تھا، جبکہ حالے اس کی نگاہوں کا ارتکاز زویا، ازلان اور شانزے کی بیٹی پہ محسوس کرتی لب دبا گئی۔ مما اسے بولیں کہ حاتم، بازل اور لینا کا بیٹا، جو 3 سال کا تھا، کچھ سال پہلے ہی ان دونوں نے شادی کی تھی، جس میں اول بازل تھا، سے دور رہے۔ اسے مسلسل گھورتا اب اپنی ماں سے مخاطب ہوا، جو بیٹے کی جیلسی انجوائے کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ اس کا فرینڈ ہے۔ اس کے بالوں کو پیار سے سائڈ پہ کرتی ہنستے ہوئے بولی، جب وہ ماں کے ہنسنے پہ منہ بسوڑتا اسے دیکھنے لگا، جو فوراً ہی سنجیدہ ہوئی تھی۔ میں ڈیڈا کو بتاؤں گا، آپ ہنستی ہیں مجھ پر۔ وہ برا مناتا اپنی ماں کے پاس سے اترتا باپ کی طرف قدم بڑھا گیا، جو اس وقت بلیک سوٹ میں ملبوس نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ آج حاتم کا برتھ ڈے تھا، جہاں سب لوگ جمع ہوئے تھے۔ وہیں زریز حاتم اور زویا کا بہن بھائی چارہ دیکھتے کلس کر رہ گیا۔ کیا ہوا، کیوں منہ پھلا ہوا ہے میرے بچے کا؟ اس کے پھولے گال دیکھتے ساحل نے حیرت سے پوچھتے اسے اٹھایا۔
جب وہ مزید گال پھلائے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر گیا، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مائی گاڈ! مزید وہ خود پر قابو نہ رکھتے زوردار قہقہہ لگاتی ہنستی، جب زریز روحانسا ہوتا اپنے باپ کی گردن میں منہ دے گیا۔ اس کے تاثرات دیکھتے ساحل ہنستا ہوا اپنی ماہمن کے قریب گیا، جو ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ اتنا کس خوشی میں ہنس رہی ہیں؟ اس کو ایک طرف سے ساتھ لگاتا پیار سے اس کے ماتھے کو چھوتا بولا تھا، جب اس کے کاندھے پر سر ٹکاتی سامنے کی طرف اشارہ کر گئی، جہاں حاتم اور زویا سلوک سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ اوہ! وہ سارا معاملہ سمجھتا اوہ کے انداز میں لفظ اکیڑ گیا، جبکہ اب کی بار حالے نے مسکراہٹ اچھالے اس کے کاندھے میں منہ دیا تھا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ زویا تو اپنے فرینڈ کے ساتھ ہے نا، اس میں اتنا اینگری ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے بیٹے کے سر اپنی گردن سے باہر نکالتے بولا، جو اس کے لفظوں پر سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نو ڈیڈا! وہ چیخا۔ ہی از ناٹ ہر فرینڈ، ہی از ہر برادر۔ وہ غصے سے سرخ آنکھیں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، جبکہ قہر آلود نظر اس نے زویا اور حاتم پر ڈالی تھی، جبکہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے اور اس کی نگاہوں کا ارتکاز دیکھتے ان دونوں کا دلکش قہقہہ وہاں گونجا تھا۔ بے ساختہ ساحل نے اپنے بیٹے کے گال پر لب رکھے، جو اس وقت اسے کافی کیوٹ تاثر دے رہا تھا، جبکہ ان دونوں باپ بیٹے کا یہ محبت بھرا موومنٹ دیکھتے حالے نے اس کے کاندھے پر سر رکھتے سکون سے دونوں کو دیکھا تھا، اور پھر ایک آسودگی بھری مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی، ایک پرسکون مسکراہٹ، ایک دلکش نظر لگ جانے کے حد تک خوبصورت مسکراہٹ۔ الحمدللہ! اس کی مسکراہٹ پر نظر پڑتے ساحل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، یہی تو مانگا تھا بس اس نے، اپنی بیوی کی سکون بھری مسکراہٹ، جو اسے ہمیشہ دیکھنے کو ملتی تھی، اور ہمیشہ ہی وہ یوں ہی اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ واللہ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا محبت سے آنکھیں مون گیا، جبکہ اپنے ماں باپ کا یہ مومنٹ دیکھتے وہ بھی یوں ہی اپنے باپ کے ماتھے پر لب رکھتا گردن میں منہ دے گیا، جبکہ اب اس کے چہرے پر دل نشیں سی مسکراہٹ تھی۔